बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात हासिल को तकसीम करे, अता की बारिश होगी। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे आज जिन खबरों पर डिस्कशन करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी, तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। इस टॉपिक पर बात करेंगे, जबकि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि तनकीद होनी चाहिए लेकिन तज़हीक नहीं होनी चाहिए। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका भी शुक्रिया। इंतखाबात अब महज 10 दिन रह गए, आलमोस्ट एक हफ्ता कह सकते हैं इसे, और इस वक्त जो है वो तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। उनके लीडर जो उम्मीदवार हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल जो है वो सक्खर और लाड़काना में जो है वो जलसों से खिताब किया। क्या कहेंगे? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इंतहाबी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और बड़े बड़े जलसे जो हैं वो सियासी जमातों की क़ियादतों की तरफ से किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बड़े जलसे जो हैं वो हो रहे हैं। कल ही सियालकोट में किया एक बड़ा जलसा था जिससे नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मरीम नवाज साहिबा खिताब, शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। और इस तरह एक और दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह जिनके बारे में आपने बात की है, जिनके जलसों की बात की है, वो अपनी जो उनकी सियासी विकेट है KP और बलूचिस्तान उससे बाहर निकल कर जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो पंजाब के अंदर भी उन्होंने साउथ पंजाब में बड़े जलसे किए हैं। वो सिंध के अंदर तसलसल के साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान बड़े जलसे कर रहे हैं। और इस तरह मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से जो सबसे बड़ी जो एक दो रोज पहले दो बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी तरफ से उनके मंशूर जो हैं उनका ऐलान जो है वो भी किया जा चुका है। खास तौर पर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी क़ियादत के साथ पार्टी के मंशूर का ऐलान किया। बिल्कुल। और हम यहाँ जब आप बड़े बड़े जलसों की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से सक्खर और लाड़काना में मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा किया, आप बात दुरुस्त करें कि वो अब हर जगह जाके कैंपेन की जा रही है, वोटर्स को कोशिश की जा रही है। हर सियासी लीडर की ये ख्वाहिश है कि उनकी कैंपेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लोगों को जो है वो कायल किया जा सके कि पार्टी को सपोर्ट करें। और इसमें देखिए कि ये इलेक्शन जो है इस वक्त जो 2024 का इलेक्शन हो रहा है, इसमें हमें कोई इंतहाबी अलायंस जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता। कोई इंतहाबी अलायंस नहीं है, सिर्फ महदूद सतह पर जो है अब वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो कुछ पंजाब के चंद हलकों में नजर आती है, कुछ कराची के चंद हलकों में नजर आती है, या KP के और बलूचिस्तान के चंद हलकों में नजर आती है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो सियासी जमातें अपने अपने मंशूर और अपने अपने प्रोग्राम के तहत जो हैं वो इलेक्शन लड़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, हत्ता के मौलाना फजलुर रहमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, MQM, अगर आप मौलाना फजलुर रहमान की जो कैंपेन है उसको भी देखें, उनके मंशूर को भी देखें, तो तमाम जमातों का जो मंशूर है वो मुल्क की मुआशी जो मेशत है उसकी बहाली के एजेंडे के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। कल जब उन्होंने जलसे से खिताब किया तो वो मईशत की भी बेहतरी के हवाले से बात करते और यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है। खालिद क़य्यूम साहब और उल्फत मुगल साहब, कैसे देख रहे हैं सियासी गहमा गहमी को? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर अपना पेश किया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त कवर किया जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून, मरियम औरंगजेब साहिबा समेत जो दीगर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। यही कहा गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आकर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। बहुत शुक्रिया उमर असलम साहब। यकीनन मौसम ऐसा है तो फिर गहमा गहमी तो होनी है। कल अच्छे जलसे थे, बड़े जलसे थे मुख्तलिफ शहरों में। बिलावल भुट्टो जरदारी का कल रावलपिंडी में जलसा था, आसिफ अली जरदारी साहब का हब कराची में था, मियाँ साहब का बड़ा मुस्लिम लीग नून का सियालकोट में एक बड़ा शो था, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान की तमाम अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, वो भी अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, सब लोग अपने अपने बिल्कुल, जहांगीर तरीन ने भी कल मुल्तान में जलसा। तो जहां तक मुस्लिम लीग नून के मंशूर की बात है,
یہ اتفاق سمجھیں یا مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی سمجھیں کہ 2013 کے انتخابات میں بھی الیکشن سے 12 دن پہلے مسلم لیگ نون کا منشور آیا تھا، اور تقریباً اب بھی یہی ٹائم ہے، بالکل قریب دیا ہے. اور اس میں مسلم لیگ نون نے جو اپنے ٹارگٹس سیٹ کیے ہیں، معیشت کی بہتری سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں لنک ہے. نوجوانوں کو فوکس کیا اس بار مسلم لیگ نون نے، ہمیشہ کرتی ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ کیا ہے پہلے کی نسبت. تعلیم پر توجہ دینا، میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے، اور جس جلسے میں بھی وہ جاتے ہیں وہ کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی. اچھا الفت صاحب، جب ہم نوجوانوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے شہباز شریف کے اسپیشلی پروجیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پیف دانش اسکول سسٹم اور خصوصاً جو ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا لیپ ٹاپ اسکیم، لیپ ٹاپ کے ذریعے جو طلبہ کو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوئے، اور پھر اس میں الفت صاحب ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ میرٹ پر جو لیپ ٹاپ دیے گئے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس سے طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. یہ شہباز شریف حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ. مجھے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ملالہ یوسف زئی کو بھی وہ دیا تھا، جو ٹاپرز تھے ہمارے، دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں جاتے تھے. آپ اور ہم کوریج پر تھے اس وقت جب بلوچستان سے گوادر سے اسٹوڈنٹ، کیونکہ بلوچستان کا خالد صاحب ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے اور علی صاحب، تو بلوچستان سے اسٹوڈنٹس جب آئے ہوئے تھے تو وہاں پر وہ بعض اوقات وہ تلخ سوالات بھی اس تقریب میں تھے، میں بھی اس تقریب میں 188 اور ان اسٹوڈنٹس کا جواب دیا، ان کو حوصلہ افزائی کرنا، یہ لیڈرز کی ہم سارے بھائی، ہم 4 بھائی ہیں سر. بالکل ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پر پورا کوٹا ہے، وہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہاں سے جا کر بلوچستان کو سرو کریں گے، پاکستان کو سرو کریں گے. تو یہ الحمدللہ ہماری ایک خوبصورتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے میں مینیفیسٹو پہ آؤں گا. تو اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ زراعت ان کا ٹارگٹ ہوگا، آئی ٹی ان کا ٹارگٹ ہوگا، اور جو ہماری معدنیات ہے اس کو وہ ٹارگٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی جو معیشت ہے اس کو بہتر کر سکیں. دیہی سطح پر نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو خود کفیل کیا جا سکے. ظاہر ہے جب خوشحالی تبھی آئے گی جب ایک عام آدمی کے گھر میں روٹی ہوگی. تو پاکستان کی تقریباً بلاول بھٹو زرداری کا اگر ہم پیپلز پارٹی کا منشور دیکھیں، انہوں نے بھی بہت اچھا منشور پیش کیا ہے، آئی پی پی نے بہت اچھا منشور پیش کیا ہے، جماعت اسلامی بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی سراج الحق صاحب، اور اسی طرح ایم کیو ایم، ساری مولانا تمام سیاسی رحمان جماعتیں، صاحب، ہر سیاسی جماعت کا یہی ہوتا ہے سر. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اپنا پروگرام لے کر لوگوں کے پاس جائیں، لوگ ڈیسائیڈ کریں اور لوگ چوز کریں کہ کس کو مینیفیسٹو جو ہے وہ اچھا لگا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا ووٹ دیں. لوگ آئیں، 5 سال اپنی حکومت پوری کریں. ہمیں یہ بھی اپنے منشور میں شامل کرنا ہے کہ ہم نے بہتر انداز میں اپنی حکومت چلانی ہے اور 5 سال پورے کرنے ہیں. 5 سال پورے ہوں گے تو منشور بھی پورا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور علی صاحب، آپ تو کور کر رہے ہیں اس وقت ایز بینگ رپورٹر بھی، آپ مختلف حلقوں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیسے الیکشن کی گہما گہمی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، الیکشن ڈے بالکل قریب ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ گلیوں بازاروں میں اب وہ بالکل ایک جو الیکشن کا ماحول ہے وہ بن چکا ہے، کی بھرمار ہے. اور میری تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ میں جس ایریا کو کور کر رہا ہوں تو وہاں پہ تو آج کل چونکہ علیم خان صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، اور وہاں پہ آزاد امیدوار کافی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آگے سے ہیں، روہیل اسگد صاحب ہیں، یہ سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ صبح کلرز ہیں الیکشن کے تمام، تقریباً 11-12 بجے ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، رات 2-3 بجے تک ہم ان کے ساتھ ہی کوریج پہ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. منشور کے حوالے سے بات کر لیں تو منشور تو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بڑا اٹریکٹیو ہے. آپ دیکھیں نون لیگ کی جانب سے بھی جو منشور دیا گیا ہے اس میں اکانومی کو فوکس کیا گیا ہے، نوجوان نسل کو کیا گیا ہے، ایجوکیشن کو کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 10 نکات دیے تھے، اسی طرح جماعت اسلامی کا جو منشور ہے اس میں بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے کہا اقلیتی جماعتیں نہ کہا جائے، ان کو پارٹ آف پاکستان کہا جائے، پاکستان کمیونٹی کا حصہ کہا جائے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انہوں نے بڑا فوکس کیا. حالانکہ مذہبی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان سے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اسلام کی طرف زیادہ فوکس ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑا جدید مذہبی اور لبرل دور کے مطابق چلنا، بالکل لبرل تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. تو اور ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو ہیں الیکشن سے پہلے کی. وہ بات جس طرح الفت مغل صاحب کر رہے تھے کہ 5 سال اس منشور کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ الیکشن سے پہلے تک یہ اپنے منشور کا چورن بیچتے رہیں، پبلک کو آپ اپنی باتوں میں لے کے آئیں، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو 8 فروری کے بعد جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہے وہ اپنا منشور بھی بھول جائے، اپنے حلقے کے عوام کو بھی بھول جائے. میں آئی پی پی کے جو علیم خان صاحب ہیں ان کو کور کر رہا تھا پرسوں ترسوں.
تو وہ اپنے حلقہ پی پی 149 میں مختلف جگہوں پہ مختلف پوائنٹس پہ وزٹ کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہے تھے اور کارنر میٹنگز کر رہے تھے. تو ان کی میں نے ایک بات دیکھی کہ انہوں نے تمام لوگوں سے ایک ہیلپ لیا کہ آپ بتائیں میں پچھلے 22 سال سے آپ کے کام کروا رہا ہوں، میں سیاست کو بالائے طاق رکھ کے بات کر لیتے ہیں، تو کیا کبھی کسی کے گھر میں جو گیس لگی ہے کبھی بھی کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی سیاسی بندہ آ کے لگوا کے گیا؟ انہوں نے کہا جی میں اس میں کوئی سیاستدانی انوالو بھی نہیں کرتا، جب کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آتا ہے تو میں سیاسی بندہ اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ یہ نہ کہ یہ عمر اسلم جو ہے یہ نون لیگ کے ہے، خالد قیوم صاحب جو ہیں پیپل پارٹی کے ہیں، الفت مغل صاحب جو ہے آئی پی پی کے ہیں. تو کہتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی تو آپ کی ڈیولپمنٹ کے کام اس طرح نہیں ہو سکیں گے، آپ صرف فوکسڈ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، بہت سارے لوگ رہ جائیں گے. تو اس لیے میں عام ٹھیکیدار کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ مکمل سروے کرے اور سارے لوگوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جا سکے. تو اگر تمام علی صاحب ووٹرز ہمارے کو قائم سر کرنا جیتنے کے بعد ہر جو نمائندہ ہوتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے عوام ہے، ہمارے شہر ہے، ہمارے دیہات ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اکراس دی بورڈ بالکل بغیر کسی کوئی بھی تفریق کے سیاسی جماعت ہو وہ اور اس کو بڑا بننے کا وہ ہاں جی، اس کو اور علی صاحب- علی صاحب پھر آپ دیکھیں نا جس طرح لوگ جو سیاستدان اس طرح کے کام کرتے ہیں، جیتنے کے بعد لوگوں سے میل ملاقاتیں رکھتے ہیں، صحیح. ان کے مسائل حل کرواتے ہیں. میں خود مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بڑے جاننے والے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو روز وہ مجھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ میرے فلاں دوست کا یہ کام کروا دیں، فلاں کا. تو یہ چیزیں جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پبلک آپ کے ساتھ چلتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو بھول جائیں گے تو میرا خیال ہے ایک الیکشن آپ جیت جائیں گے، ہلکے چاہے کے آپ لوگ کا ایک فیملی کی طرح ہو جاتے ہیں چاہے کیونکہ آپ کا نے جتنا مرضی بڑا نام ہو جائے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت قدور شخصیات بھی بن گئے لیکن اپنے حلقے سے جب الیکشن سر ہم رانا ثناءاللہ صاحب کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ ہفتہ اتوار سکول جیسے بچے جاتے ہیں نا، اور فیصل آباد جانا رانا لازمی ہے. ثناءاللہ صاحب کا ذکر آیا تو میں کیونکہ ان کے رانا ثناءاللہ صاحب کا ہم نے بڑا کور بھی کیا اور جب وہ جیل گئے تھے تو مجھے وہ وقت یاد بھی ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی فون کیا تھا تو وہ ماڈل ٹاؤن پتہ چلا کہ آ رہے ہیں لاہور اسلام آباد سے، لیکن پتہ چلا وہ جیل چلے گئے. تو اب وہ الیکشن علی صاحب وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بڑی زبردست ان کی الیکشن کیمپین بھی جاری ہے. اور خصوصاً وہاں پہ جو ان کی اہلیاں ہیں وہ کہتے ہیں نا عورت طاقت ہوتی ہے کسی کے لیے، ان کی مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ تو ہم تو ملاقات رہی ہے تو وہ خود بڑی زبردست کیمپین کر رہے ہیں. اور ان کا بیٹے ان کے جو ہیں علی شہریار تو شہریار کی الیکشن کیمپین بھی جو ہے وہ بڑی سکسیسفل جاری ہے اور وہ بڑا نظر آ رہا ہے. رانا ثناءاللہ جس طرح خود مضبوط ہیں وہ الیکشن میں کامیابی جو میں نے پچھلے 10 سال کور کیے ہیں اس میں جو سیاسی قیدی میں نے جیل حکام سے بات کی جب بھی تو جو سب سے مضبوط قیدی انہوں نے بتایا وہ سیاسی رانا ثناءاللہ. اور جس نے جیل کاٹی وہ بھی رانا ثناءاللہ کی جیل ہم نے دیکھی ہے. کیونکہ میں روزانہ جیل جاتا تھا اور اب بھی میرا تقریباً ہفتے میں 2-3 چکر لگتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے نہ کسی چیز کی کبھی ڈیمانڈ کی، نہ کبھی انہوں نے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے، نہ انہوں نے کہا اور ان کے ساتھ بدترین سلوک جو کیا گیا وہ تو ہمیں یاد ہے. انہیں سینٹرل جیل کی اس بیرک میں رکھا گیا جو بالکل مین کچن کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے ہم کوریج کے لیے جب جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی فیملی کو پراپرلی ملنے کی اجازت، مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ ان کا ذکر، ان کی بہادری کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں علی صاحب اب کی سیاست میں نا خواتین کا کردار بڑا اہم ہے. تو مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ وہ بڑی باہمت خاتون، میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی زندگی میں اتنی باہمت خاتون یہی کہنے لگا تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو بیرک ہے وہ بالکل نئی جیل بنی تھی، سنگل سٹوری تھی. اور جب یہ جیل گئے ہیں تو تب میرا خیال ہے مونسون کا موسم تھا تو شدید ہربس تھی. تو میں نے اس وقت سپرنٹینڈنٹ کو پوچھا، میں نے کہا یہ تو آپ کا قیدی آپ کو بڑا تنگ کرے گا. انہوں نے کہا جی انہوں نے آتے ہی کہا کہ جو چیزیں مجھے ایس او پیز کے مطابق ملنی ہے وہ دے دیں، اس کے مطابق میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. اگر میں کوئی بہت زیادہ کوئی چیز خراب ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے ہاسپٹل لے جانا، باقی مجھے. اور نبیلہ بھابی کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا سیاست میں، ہم نے انہی دنوں میں دیکھا اور وہ صبح سے شام تک جیل کے اور اتنی باہمت خاتون وہی پھر ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو کہ شاہد ان کچھ چیزوں کا، آپ لوگ تب وہاں پہ نہیں ہوتے تھے تو میں ہم باہر ہوتے تھے علی صاحب جیل کے باہر. میں نے دیکھا کہ انتہائی سادہ خاتون، بالکل. وہ اپنی آپ کو پتہ ہے نبیلہ رانا ثناءاللہ صاحبہ کے بارے میں 3 مدرسے چلا رہی ہیں اور ایک درویش صفت خاتون ہے اور ہاتھ سے ان کے بڑی خیر والا میں نے دیکھا کہ بڑی سادہ سی خاتون. عمر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے حلقے میں ان کا بڑا ان کا فیصلہ آباد پورا فیصلہ آباد میں بڑا جو ہے ڈسٹرکٹ کا رانا ثناءاللہ لڑ رہے ہیں. اور رانا ثناءاللہ نون لیگ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے
کہ جنہوں نے ایک عام پارٹی کارکن سے نچلی سطح بالکل انہوں نے پارٹی کو پنجاب اپنی میں جگہ وہ بنائی ہے۔ بالکل پارٹی دیسی سی کے خاتون ساتھ لگتی تھی commitment، جب وہ جیل میں commitment آتی جو ہے وہ تھی انہوں نے دیسی سی دکھائی ہے۔ خاتون لگتی تھی اور یہ ہم تو بات کر رہے ہیں پچھلے دور میں سختیاں اس سے پہلے بھی ان کی بڑی قربانیوں کی جب پرویز مشرف داستان کا دور تھا اس دور میں بھی بدترین تشدد کا جو بالکل، ہے وہ اس سے سامنا رانا بڑا- ثناء اللہ کو اچھا، وہ کرنا میں پڑا، بات آپ کو لیکن بتا- پارٹی کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ بالکل وہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ بالکل دیسی سی خاتون، سادہ سی خاتون لگتی تھی، درویش صرف خاتون ہیں، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے، جیل والے شہریار ان کے جیل ساتھ والے ان موجود کو اندر رہتا نہیں تھا۔ جانے دیتے تھے، 2 گھنٹے ویٹ کرواتے تھے، پھر شہریار، پھر ان کی بیٹی بھی ساتھ ہوتی تھی۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خاتون کبھی لڑکھڑائی ہوں، میں سمجھتا تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں رانا کوئی- ثناء اللہ صاحب کی اصل سٹرینتھ جو ہیں وہ ان کی نصیحت، مسز نبیلہ رانا اور ثناء انہوں نے اللہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ڈگ جی بگائی، بالکل وہ ٹھیک ہے۔ اس پر الیکشن کی صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا۔ सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। اقرأ باسم ربك الذي خلق ویلکم بیک۔ علی صاحب، الیکشن کی گہما گہمی ہے اور جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، ANP، MQM، تمام سیاسی جماعتیں، آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ الیکشن کیمپین اپنی اس وقت کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے؟ ہاں بالکل، شفاف الیکشن کے لیے سیکیورٹی تو انتہائی ضروری ہے، اور IG پنجاب کی جانب سے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بات انشور کروائی گئی ہے کہ جو تمام یہ سسٹم ہے، تمام جو پروسیس ہے، اس کو شفاف بنانے کے لیے سیکیورٹی فول پروف ہونی چاہیے۔ تو پولیس کی جانب سے جو ابھی تک ایک ایجنڈا دیا گیا ہے، اس کے مطابق پولیس کے 1,30,000 جوان جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ہوں گے، 13,100 خواتین ہیں جو خواتین کے پولنگ سٹیشنز پہ ہوں گی، چونکہ 50,000 کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں، 34,000 سے زائد بلڈنگز ہیں۔ اس کی ڈپلائمنٹ انہوں نے اس طرح بنائی ہے کہ حساس ترین جو ہیں اس پہ 5 جوان ہوں گے، حساس جو پولنگ سٹیشن ہے اس پہ 4 ہوں گے، اور نارمل جو ہیں اس پہ 3 جوان ہوں گے۔ SHO جو ہے وہ 10 جوانوں کے ساتھ اپنے علاقے میں گشت کرے گا۔ DSP جو ہے وہ اپنے سرکلز میں 20 جوانوں کے ساتھ بیک اپ کے طور پہ، اگر کسی جگہ پہ کوئی ہنگامی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ موجود ہوگا، اور DPO کے پاس 40 جوان ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پہ ضرورت ہوگی تو DPO خود 40 جوانوں کے ساتھ پہنچے گا۔ ہر ضلع میں 3 ریزرویں رکھی گئی ہیں جو کوئک ریسپانس فورس کے طور پہ کام کریں گے کہ اگر کسی جگہ پہ ہنگامی صورتحال بنتی ہے، اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جا کے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ فوج اور رینجرز کے 66,000 جوان جو ہیں وہ پنجاب میں سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ رضاکار جو تھے وہ ہائر کیے جاتے تھے، وہ پولیس کو اور فوج کے ساتھ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے، لیکن اس دفعہ IG پنجاب کی جانب سے یہ انیشیٹ کی گئی ہے چیز کہ اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے اور پولیس کے اپنے جتنے میکسیمم ایچر ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور 1,30,000 تو وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں
جو پولیس کے جوان ہیں کانسٹیبل سے لے کے افسران تک دیگر لوگوں کو بلا کے سیکیورٹی ڈیوٹی ان سے لی جائے گی. تو یہ فول پروف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. روزانہ آپ نے دیکھا ہے سڑکوں پہ پولیس جو ہے وہ فلیگ مارچ بھی کر رہی ہے, پولیس کی آپ کو ایکٹیویٹیز بھی نظر آ رہی ہیں. پولیس پہ اس وقت بوجھ بہت زیادہ ہے. ایک طرف تو الیکشن کی سیکیورٹی ہے, دوسری طرف آپ کے جلسے, جلوس, ریلیاں, ان تمام کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس میں بھی کسی جگہ سے بھی شرارت ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کوشش یہ کر رہی ہے کہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے وائنڈ اپ کیا جائے, اور جو الیکشن کا پروسیس ہے یہ شفاف ترین ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سیکیورٹی کے تو بڑے سخت انتظامات خالد صاحب جس طریقے سے علی صاحب ابھی بتا رہے تھے کیے جا رہے ہیں. ہم الیکشن کی گہمے گہمی کی بات کر رہے ہیں, جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. جوڑ توڑ سے مراد میری حلقوں میں ہے, گاؤں دیہات میں چلے جائیں, شہروں میں بھی چلے جائیں, برادریزم پہ, دوستی کی بنیاد پر, اس کے بعد کوئی پولیٹیکل ایک دھڑا, جس طرح آپ بات کر رہے تھے ایک دفعہ کہ ایک دھڑا اگر کسی طرف چلا جائے تو پھر دوسرا دھڑا آٹومیٹکلی دوسری پارٹی کی طرف جاتا ہے. گاؤں دیہات کی سیاست کیسی چل رہی ہے سر؟ دیکھیے کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حلقوں کی سطح پر آج اور دیہات کی سطح پر جو جوڑ توڑ ہے اب وہ اس وقت امیدواروں کی طرف سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے کئی تو امیدوار ایسے ہیں جو دوسرے امیدواروں کے حق میں دستبردار بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے ڈسپلن اور کمپین کے پابند ہیں, اس کے تحت وہ اپنی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لیکن کچھ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی جو ہے معاملات طے کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی حمایت کا اعلان بھی بعض حلقوں کے اندر جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اور اس میں تمام جو امیدوار ہیں وہ جوڑ توڑ کے حوالے سے تمام جو حربے ہیں اپنے سیاسی ایک تو ہوتا ہے خالد صاحب سیٹ کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کی سطح پر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے حلقوں میں, حلقوں کے اندر سطح پر, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے کے مخالف میں ہے اور دوسرا, وہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہوتا ہے. میں نے تو کہیں اس کو میں ایکسپلین کروں گا اچھے انداز میں. کو ووٹ 2-3 ہزار ملنے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو مین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو 2-3 ہزار بڑا ووٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایک حلقے میں دیکھ رہا تھا وہاڑی کے اندر, بورے والا کے ایریا کے اندر, جو ایک سابق ایم پی اے تھے نون لیگ کے بلال اکبر, ان کے والد محترم اکبر علی بٹی مرحوم جو ہیں, جو پاکستان اخبار کے جو بانی تھے, جو اونر تھے کسی وقت میں, مرحوم جو ہیں 2 بار ایم این اے رہے, ان کے بیٹے نون لیگ کے ایم پی اے رہے. تو اب وہ شاید آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں ایم پی اے کا یا ایم این اے کا یا کوئی بھی اپنے حلقے کے اندر. تو ان کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ایم پی اے کے نواب شہریار خان, ان کے ساتھ ان کی میں فلیکسیں اور تصویریں دیکھ رہا تھا کہ مقامی جو مقامی پر جو ہے امیدوار دوسرے اپنے مقامی حالات کے مطابق بھی اپنے جوڑ توڑ جو ہے یہ بڑے اہم جوڑ توڑ. علی صاحب بات کر رہے تھے نا سیکیورٹی کی, میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی مجھے بھی اس دن سیکیورٹی اہلکار کے طور پر کام کرنا چاہیے. مجھے بھی اس دن سیکیورٹی اہلکار کے طور پر کام کرنا چاہیے. ہم سب کا فرض ہے, ہمارا ملک ہے, اور ہمیں دنیا کو ایک اچھا میسیج دینا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو نیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں, یعنی کہ ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک پنڈ میں, دیہات شہروں میں ہو رہی ہیں, ہم سب کو اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنی ہے. اور ہمیں ہماری پولیس, ہمارے ادارے تو سیکیورٹی ہمارے ہیں سر, یہ ہمارا فخر ہے. مجھے بھی یہ ہم سب کو آج عہد کرنا ہے کہ 8 فروری کو ہم سارے روز کی بنیاد روزانہ کی اہلکار کا تو ہے ہی چاہیے, لیکن اس دن خاص کر کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی ہے تاکہ بہتر انداز میں. اور ابھی تک عمر صاحب, ابھی تک جو انتخابی مہم چلائی گئی ہے اس میں کہیں بھی کوئی امن و امان کا بڑا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے, کوئی واقعہ جو ہے ایسا نہیں ہوا جس سے امن و امان چاہے وہ عمر اسلم ہو, چاہے وہ خالد قیوم صاحب ہو, الفت مغل صاحب ہو, علی صاحب ہو, سب کو جتنے بھی دیکھنے والے اپنے گرد و نواح میں, کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑی ہوتی ہیں اس وقت, جلسے جلوس ریلیاں, پولیس وہاں پہ مصروف ہے. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر گلی محلے میں کہیں پہ بھی کوئی مشکوک سرگرمی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا محسوس کرے, خصوصاً اس میں سمجھتا ہوں خواتین کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے, کیونکہ گھروں میں وہ ہوتی ہیں, تو انہیں اپنے گرد و نواح میں نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی بار بار گلی کا چکر تو نہیں لگا رہا, کوئی بار بار رکشے والا تو نہیں گزر رہا, بلا وجہ تو نہیں آ رہا. سر اپنے ارد گرد کے ماحول پہ ہمیں نظر. اچھا, پولیٹیکل وہ گہما گہمی پہ بات ہو رہی ہے. دیہاتوں میں نا انتخابات کوئی بھی ہو, بلدیاتی ہو یا قومی ہو, بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر.
थड़ों पे बैठे हुए लोग, सही। मसलन लोग आपस में इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आपस में रिश्तेदार, या आपस फिर आप जैसे एक कोई एक पार्टी का दूसरी पार्टी का। आप दूर ना जाएं, हमारे साई साहब जो हैं हर हफ्ते यही सियासी मजा लेने के लिए अपने गांव जाते हैं। डस्का जाते हैं। ठीक। तो एक ग्रुप आप भी चक्कर लगाते हैं वैसे। एक ग्रुप वोट मांग के उठता है, दूसरा चला जाता है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता उल्फत हूं। साहब भी खुशाब जाते हैं। बल्दियाती, मेरा ताल्लुक खुशाब से, बल्दियाती नकाबत हो रहे थे, सर्दियों का मौसम था। एक ग्रुप किसी घर गया, वहां से दुआ खैर लेके उठा, तो दूसरे ने आके दरवाजा खटखटा दिया। उसने अंदर से ही कह दिया कि दुआ खैर होगी, वोट तेरा ही है। तो ये बड़ी देहातों में बड़ी गहमा गहमी होती है, और अच्छी बात है पॉलिटिकल एक्टिविटी, और सर ये बहुत बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। सही। हम अपने लोगों को इस जाने में इन्वॉल्व करें। जाहिर है हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, तो फिर जाहिर है लोग वो खाली दिमाग होता है, तो लेकिन लोगों को इस तरह जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, और इसके बाद एक अहम मरहला 8 फरवरी के बाद एक अहम मरहला होगा जी, जिसने हमारी सिमत का तयन करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अब बड़ा हो जाना चाहिए। गरीब के घर में रोटी नहीं है। ठीक। ये ठीक है, लैंड क्रूजरों पे सारे घूम रहे हैं, BMWs पे घूम रहे हैं, आप घूमें, लेकिन थोड़ा सा गरीब का ख्याल रखें, जो आपको असेंबलियों में पहुंचाता है। आपस की लड़ाइयां 8 फरवरी तक लड़ें, उसके बाद एक होकर इस मुल्क और इस मुल्क के गरीब के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम जब यहाँ पे ये इस तरीके की सूरत हाल के हवाले से बात करें, तो वोटर्स से उल्फत साहब जब हम बात कर रहे होते हैं, वोट के लिए कायल करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आप क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके आप कवरेज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर्स की हैसियत से प्रोग्राम, मतलब आप देखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व भी करें। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है लोगों में अब ये है कि 8 फरवरी को वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। सर ये कौमी जिम्मेदारी है। मैं अगर वोट का हक इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं गिला करूं किसी के फलाने मेरा काम नहीं किया, सही। मुझे रोटी नहीं मिल रही, मुझे पानी नहीं मिल रहा, मेरी गली साफ नहीं हो रही, या मेरे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं हो रही, इदारे ठीक नहीं काम कर रहे। पहला मेरा फर्ज है कि मैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करूं। ठीक। जिसको मेरा दिल करे, जिसको मैं बेहतर समझूं कि ये बंदा मेरे मुल्क, मेरे शहर, मेरे बच्चों के लिए बेहतर काम कर सकता है, उसको वोट पोल करें। ये बिरादरीज़म, ये दोस्ती जारी बहुत निभा ली। इस बार पाकिस्तान को वोट दें प्लीज। पाकिस्तान को वोट दें। अली साहब, आप तो अभी गांव से भी होकर आए हैं, वहाँ पे गहमा गहमी भी है, शहरों में भी बहुत ज़्यादा गहमा बहुत गहमी ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जिस तरह चोई साहब कह रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका बड़ा असर है, तो मेरे साथ हल्का जो है वहाँ पे खुरम विर्क साहब हैं, वो पहले उम्मीदवार थे नून लीग के, लेकिन पता नहीं क्या वजूहत थी, टिकट नहीं मिली, लेकिन अब जो नून लीग का उम्मीदवार है उस पर वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये कोशिशें हो रही थी कि उनके साथ कुछ चीज़ें तय पा जाए, मेरा नहीं ख्याल वो तय पाई, और अब वो इलेक्शन बड़े धड़ल्ले से लड़ रहे हैं। तो कुछ जगह पर तो इस तरह के हालात होते हैं कि एक अपनी शख्सियत का वोट होता है, और वो आप देखें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी बड़ी तादाद में कामयाब होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार इसलिए खड़ा है कि उसका जो 400-500 या 1000 वोट है ना, वो उसने लेना है। तो मैं उस दिन भी अलीम खान साहब की बात कर रहा था, उनके साथ मैं कवरेज पे था, तो 4-5 कैंडिडेट जो थे इंडिपेंडेंट उन्होंने बिठाए थे। तो कल भी कोई 2 कैंडिडेट उनके हक में दस्तबरदार हुए जी। और अभी गढ़ी शहर में भी छोटी छोटी जो बरादरियां हैं उनके जो लोग खड़े हो जाते हैं, उनका किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 3000, उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो बड़े कैंडिडेट पे जा रहा होता है, चाहे वो किसी भी बड़ी सियासी जमात का बंदा है। विनिंग असल में जीत का मार्जिन भी तो बड़ा अहम होता है, या वो कम होता जाता है या फिर वो आपकी शिकस्त में तब्दील होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन से पहले तक, मेरा ख्याल है 8 फरवरी से 7 फरवरी तक ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन कुछ जगहों पे तो मुकाबले बड़े सख्त हैं। साई साहब, जिस तरह पंजाब की लाहौर की बात कर रहे हैं, सिंध के अंदर साबिक सदर आसफ अली जरदारी के मुकाबले में GDA के उम्मीदवार दस्तबरदार हुए हैं। लाड़काना में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में PTI के एक सेनेटर थे सैफुल्लाह भुट्टो, वो दस्तबरदार हुए। इसी तरह ये तो एक इलेक्शन का प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, तो एक इलेक्शन का प्रोसेस है ना अली साहब, और यही तो इलेक्शन की खूबसूरती है, जिसे कहते हैं जमहूरियत की खूबसूरती। लेकिन अब एक और चीज़ भी साथ चल रही है, जिस तरह कैंडिडेट्स हमें कैंपेन करते हुए नजर आते हैं, गलियों बाजारों में गाड़ियों की लाइनें लंबी चल रही हैं, नारे चल रहे हैं, परचम नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के। आपकी सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है वो भी, मैं उसी पर आ रहा था, उसी में ऐड कर लें कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा कि तनकीद होनी चाहिए लेकिन तज़हीक नहीं। 600 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात हुई है, 32 सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो नोटिस जारी हुए हैं। अली साहब, आप कवर भी करते हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे देखें कोई भी उठकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दे बिला बगैर सबूत के, तो
عمر صاحب دیکھیں، میں چونکہ پولیس کے ساتھ بڑا ہم رہتے ہیں رابطے میں کور بھی بڑا کرتا ہوں ان کو. میں نے آئی جی پنجاب کی ایک چیز دیکھی ہے، وہ بڑی محنت کرتے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب پولیس کو 2 ارب کے فنڈز ویلفیئر کی مد میں انہوں نے جاری کیے ہیں. 16 کروڑ کے انعامات دیے ہیں بہادری پہ. پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 2 کروڑ سے زیادہ ملے ہوں. تو وہ سارے کام کر کے جب کوئی ایک پولیس والا یا کوئی ایک غلط پولیس اہلکار کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ شور مچتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب اس پہ بہت زیادہ سیکھ پا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ساری محنت ضائع ہو جی. تو اس پہ آپ تنقید کریں، لیکن اس کے بعد جو تضحیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ پولیس افسران کو بھی میں نے دیکھا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی چیزیں کلیئر کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر آپ کا سودا سوشل میڈیا پہ بکتا نہیں. یا تو آپ تضحیق کریں. لیکن آپ اپنی اچھا، سوشل میڈیا نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا اصل میں ہمارا. ابھی بھی ابھی بھی ہمارا تھوڑا سا پرابلم ہے، ہم لائک اور فالوورز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بغیر تصدیق کے بغیر تحقیق کے کوئی چیز آئی ہے میں نے اس کو اٹھایا اور فارورڈ اب کر آپ دیا. دیکھیں کہ اب جو فارمیٹ چل رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کے اینٹی جا کے بات کریں، آپ کا سودا بکے گا، آپ کو ڈالرز بھی آئیں گے، آپ کو ساری چیزیں آئیں گی. میں ایک جھوٹ ہی پھیلانا، جھوٹا ایک بہت پروپیگنڈا بڑے شروع کر دیا ہے. اینکر ہیں ابھی بھی موجود ہیں، تو ان کے میں پروگرام میں گیا آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. میں نے ایک پولیس کے حوالے سے خبر دی کہ 7,000 کے 10,000 بندے جو ہیں ان میں ہیپاٹائٹس اور مختلف بیماریاں ہیں. تو جب پروگرام شروع ہوا انہوں نے انٹرو دیا تو انہوں نے تقریباً 50 سے 60 ہزار بندے کر دیے. آپ یقین کریں میرے چہرے پہ شرمندگی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے تو خبر یہ دی تھی، اب یہ کیا بول رہے ہیں. جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی. سر بحیثیت جرنلسٹ ہمیں تو اپنے انہوں نے کہا جرنلسٹ کہ کے انہوں طور نے پہ کہا اس طرح پروگرام کسی نے دیکھنا نہیں تھا، آپ نے جو فگر دیے تھے اب ہر بندہ دیکھے گا، ہر بندہ اس پہ بات کرے گا. تو آپ اس بحیثیت جرنلسٹ مجھے اپنے شعبے کو بچانے کے لیے اب مجھے رول پلے کرنا ہوگا تمام صحافیوں کو، کیونکہ اگر اسی طرح دکھتا رہا تو لوگ ہماری خبروں پہ اعتبار نہیں خبر دینا ہمارا کام ہے. تنقید ضرور کریں، تنقید ضرور کریں، آپ کو خبر وہ دینی چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے. علی صاحب اس میں آپ اور ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب رپورٹنگ کی بات آ جاتی ہے اور خصوصاً محسن نقوی صاحب کا ذکر آ جائے گا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم خبر دے رہے ہوتے تھے تو اس سے پہلے ایک دفعہ کنفرمیشن نہیں کرتے تھے، کم از کم 3 کنفرم، کیونکہ وہ خبر نہیں ہوتی، آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تصدیق کے بعد خبر دینی چاہیے. اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. مینٹل ہیلتھ کے لیے فٹنس اور جم جانا، ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے؟ جب آپ جم جاتے ہیں، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یو آر بیسیکلی وینٹنگ اٹ آؤٹ. کیسا لگ رہا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا؟ پوری دن رات بیٹھ کے اسکریبل کی تیاری کریں، وہ ایک اس کا پلیٹ فارم ہوتا ہے زائزوا. جو ماؤنٹنز ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی اسٹارٹ اپ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ، آپ کو پتہ ہے بزنس سے ریلیٹڈ ساری ایک چیز ہے. مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ہاکی میں، تو یہ بڑی یونیک سی گیم. ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ صرف پڑھانے نہیں آئے، ان کی کردار سازی کے لیے بھی آئیں. نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ، کہہ دو مجھے جو پیا. सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी. क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है. कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की. प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर.
ویلکم بیک. خالد قیوم صاحب, کل نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے بڑا واضح کیا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس حوالے سے کسی کو ہراساں نہیں کیا گیا. دیکھیے ہمارے جو نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مرتضی سولنگی صاحب, ان کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے اور یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جو عدلیہ محالف مہم کے حوالے سے جو بھی تحقیقات جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں گی. اور اگر 600 اکاؤنٹس جو ہیں اس حوالے سے جن کی نشاندہی ہوئی ہے ان میں صرف عمر صاحب 110 جو افراد ہیں ان کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہیں نوٹس جاری, وہ 32 جو ہیں ان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے 20 کے قریب جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں یا سیاستدان ہیں, اور 32 کے قریب جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرنلسٹ ہیں یا مختلف قسم کے صحافتی امور جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک JIT جو ہے وہ باقاعدہ قانون کے تحت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹسز کے اجراء کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی FIR کا اندراج ہو گیا ہے. اس طرح کی کوئی تحقیقاتی عمر صاحب ایک عمل ہے, اس عمل کے ذریعے اداروں کا اختیار ہے کہ وہ نوٹس دے سکتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آئین پاکستان کے تحت اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کا حق حاصل ہے ہر پاکستانی کو, ہر شہری کو. لیکن یہ آزادی جو ہے یہ لامحدود نہیں ہے, یہ ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہے. اور اسی آئین پاکستان کے تحت آپ اعلیٰ عدلیہ اور افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھی جو ہے آپ جو ہے کوئی کمپین اور مہم جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. آپ تنقید کر سکتے ہیں ایک دائرے میں رہ کر, ایک حد میں رہتے ہوئے. تضحیق اور تنقید میں فرق ہوتا ہے اور دیکھیے کہ یہاں تو یہ جو مہم چلائی گئی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف, اس میں تو تضحیق کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کو تو نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ کسی قسم کی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے اس کی تصدیق جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, اور ایک حد کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو ازار خیال کرنا چاہیے. میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو پرنٹ میڈیا کے اندر, اور پھر اس کے بعد اگر آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو اس پر ایک سسٹم جو ہے وہ موجود ہے, ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ موجود ہے. اگر رپورٹر خبر فائل کرتا ہے پہلے تو رپورٹر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پہلے اس کو ویریفائی کرتا ہے اور متاثرہ فریق کا موقف لیتا ہے, پھر اس کے اوپر چیف رپورٹر بیٹھا ہوتا ہے, پھر نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے, اور اسی طرح ٹی وی کے اندر ڈائریکٹر نیوز تک ایک جو ہے چیک اینڈ بیلنس. لیکن ڈیجیٹل میڈیا اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا نہیں ہے جس طرح باقی الفت صاحب سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہے نا کہ ہمیں کسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہم اس میں بلا وجہ کود پڑتے ہیں. ویسے جرنلسٹ میری ایک حدود و قیود ہیں, جیسے خالد صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی انسان لامحدود اختیارات کے ساتھ نہیں ہے, ایک لمیٹیشن ہے, اس کے اندر رہ کر آپ تنقید کریں, آپ کا حق ہے. کسی کی بھی تضحیق کا آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا کا نہ ہمارا دین, نہ مذہب, نہ آئین, کوئی اخلاقی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر جن کو نوٹسز ہوئے ہیں ان کے گھروں پہ کوئی نہیں گیا, ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گئے, صرف نوٹس کیے گئے. لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آج مجھے فیصلے اچھے لگ رہے ہیں تو میں کہوں کہ نہیں, جن لوگوں نے تنقید کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کل وہی میں کرتا رہا ہوں تو وہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ڈیفرنٹ چیزیں الفت بھائی, اس معیار کو ہمیں اپنانا ہے سر کہ ہم نے تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. ہم نے کسی کی تضحیق نہیں کرنی, کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا, وہ کوئی بھی ہو, اور اسی کو ہم نے ایگزامپل سیٹ کرنا اور معاشرے اخلاق پہ چلتے ہیں. ہم نے اپنے اخلاق کے معیار کو بلند کرنا ہے کہ جو چیز آج مجھے بری لگ رہی ہے نا وہ کل مجھے اچھی لگ رہی تھی, مجھے وہ کل بھی بری لگنی چاہیے تھی. جو آج اچھی ہے وہ مجھے کل بھی اچھی لگنی چاہیے. یہ معیارات سیٹ کرنے ہیں. بالکل. علی صاحب کیا کہیں گے آپ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی ہیں اور دیکھتے ہیں
اور بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کچھ بلا وجہ ہی اور بغیر بلا کسی وجہ ثبوت کے چلتی الزامات جاتی لگا دیے جاتے ہیں، تصدیق کر دی جاتی ہے. پھر کچھ چیزیں جو آپ کی یہ رائٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی کنٹینٹ جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، جس نے یہ چیز لانچ کی ہے اس کی کیا اس پہ تھنکنگ ہے، وہ کیوں یہ چیزیں اس طرح کر رہا ہے، کسی ادارے کے خلاف کر رہا ہے، کسی عدلیہ کے ججز کے خلاف کر رہا ہے، یا کسی بھی ایسی اہم شخصیت جس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں وہ پکڑتا ہے، وہ شیئر کر دیتا ہے. تو وہ بھی بہت سارے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو اس سے بالکل اویئرنیس نہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایسے ایسے ٹرینڈ ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں نا سر، ایسے ایسے اردو میں الفاظ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ یار کیا نہیں. یہی تو یہ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے الفت بھائی، آپ کو پھر وہی بات کہ آپ کے وہ لوگ جو پچھلے دور حکومت میں نون لیگ پہ تنقید کرتے تھے اور شدید ان کو تند و تیز جملوں کا نشانہ بناتے تھے، آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کل اگر کوئی اور تبدیلی آئے گی تو وہ دوسری. اگر میں جرنلسٹ ہوں تو مجھے کسی جماعت کا ورکر نہیں بننا چاہیے، مجھے عوام کی بات کرنی چاہیے، عوام کے مسائل آپ کو وہ بات کرنی چاہیے. ہم رپورٹر ہیں، اگر آپ کوئی اینالسٹ ہیں تو جو حقائق ہیں وہ لوگوں کو بتانی چاہیے، اور اس کو بھی 10 دفعہ چیک کرنا چاہیے، چونکہ آپ کی چیز جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جانی ہے. آپ کے ملک کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی اپنی کریڈیبلٹی تو ہے. اگر آپ کسی ادارے کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، اگر کسی شخصیت کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، اور صرف گفتگو کر دینا، الزامات لگا دینا وداؤٹ اینی پروف، کوئی بات کیے تو یہاں پہ تو یہ سلسلہ اتنا ہے ان لمیٹڈ ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہم روزانہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں، اور یہ خبر چونکہ چوئی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت سارے فلٹرز ہیں جن میں سے گزر کے اینڈ پہ خبر جا کے آپ کی ٹی وی پہ یا پرنٹ ہوتی ہے. تو میں نے ایک میاں نواز شریف صاحب کی خبر دی کہ میاں نواز شریف کو جیل میں سزا کے طور پہ چونکہ ان کی قید بامشقت تھی تو صفائی، اپنی بیرک کی صفائی کا کام دیا گیا. چونکہ سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں پہ، اگر ایجوکیشن کا بھی کام دیا جائے تو وہاں کے کسی قیدی کی جانب سے بدتمیزی کی جائے تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا. اگر وہ باہر کوئی اور کام دیا جائے تو اس میں بھی ایشو بن سکتا تھا. تو انہوں نے علامتی طور پہ میاں صاحب کی جو ڈاکومنٹیشن تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا. تو میں نے یہ خبر پہ پورے 2 سے 3 دن لگائے، اور میں نے اسی آئی جی جیل سے، جس سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، پھر فون کر کے پوچھا، پھر ان کے اگلے دن دفتر گیا، سپرنٹینڈنٹ جیل سے کلیئر کیا، پھر میں نے جو وہاں پہ بندہ ان کے ساتھ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ڈیوٹی پہ موجود تھا اس سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا واقعی ان کے جو کاغذات ہیں اس میں یہی لکھا ہے. 3 دن بعد میں نے یہ خبر دی. اس میں ایک ہمارے ڈی پی او تھے پاک پتن گوندل صاحب، رضوان گوندل صاحب، وہ خبر جب میں نے بریک کی تو میرے پاس صبح 7 بجے وہ خبر آئی، تقریباً 2:30 بجے اس پہ میرا بیپر ہوا تھا، مجھے یاد ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ میں نے اس کو 10 دفعہ فون کیا، میں نے اس کو ساتھی رپورٹرز کو فون کیا. سر ہم نے نا دنیا میں بھی موبائل فون ہے، ہمارے ہم لوگوں کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے. جی دنیا میں موبائل فون ہے جو ہم ان موبائلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کر رہی. بالکل کہ ہمیں کم سے کم لوگوں کی اصلاح تو اپنی کرنی چاہیے. سر ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس کو اپنے سے شروع ہو. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو انفارمیشن دیں، پازیٹیو دیں، نیگیٹو دیں، لیکن اس کے پیچھے بتائیں جی کہ اس کو میں نے کہاں سے ویریفائی کیا. ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں. اچھا ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی آ جائیں علی صاحب، اسی پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پازیٹیو استعمال پر اگر اب آ جائے تو فری لانسر کا کام، اور جو ہے دنیا اس سے جو ہم پاکستان میں بھی لوگ جو ہے بڑے پیسے اس سے ایک باعزت آن لائن کاروبار جو ہے وہ روزگار کما رہے ہیں. عمر صاحب ایک چیز دیکھیں کہ ہم جو جتنے لوگ الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرتے ہیں یا پرنٹ میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جب کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے، آپ بھی رپورٹر رہے ہیں، چوئی صاحب ہمارے بہت ہی سینئر ہیں، بڑے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، الفت مغل صاحب بڑے سینئر ہیں. جو نیگیٹو خبر کسی شخصیت کے خلاف دینی ہے، کسی ادارے کے خلاف دینی ہے، ہم 10 دفعہ چیک کرتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پیمرا کے نوٹسز بھی آ سکتے ہیں، پرنٹ میڈیا والے کو لیگل نوٹسز بھی آ سکتے ہیں. سر ایک اخلاقی ویلیوز بھی زیادہ ہم رپورٹرز یوز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں، یار ایسا ہو گیا ہے، مجھے اس ایسے پہ نہیں جانا، مجھے اس کو کم سے کم اصول ہے کہ 3 لوگ کوئی بھی ہو چاہے چیک کرنا چاہیے. کیونکہ اب تو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی انفارمیشن، سوشل میڈیا پہ تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں نا، وہ چیک کیا کرنا ہے ان سر. اس کے لیے اخلاقی معیارات تعین کرنا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اتنے اخلاق کھڑے کرنے ہوں گے کہ کم سے کم. اور پھر آپ کا وہ بندہ جس کے ہاتھ میں مائک آ جائے اور اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تو وہ آپ کو کیا کمال کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کنٹینٹ دے گا آپ کو. آپ کبھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ، میں کئی دوستوں کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ، ایسے لوگ اس میں جو ہے وہ مائک انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، وہ
मैं परसों की बात बता दूं, परसों शाम को हम गढ़ी शो में बैठे थे अलीम खान साहब के हलके में, बाहर मेन बाजार में एक भाई साहब आ गए, उन्होंने माइक पकड़ा है, हम समझे हमारे को दोस्त हैं, उन्होंने आते ही हमारे मुंह के आगे माइक कर दिया, आप क्या कहेंगे इस हलके के बारे में। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा आपने अपना तारफ नहीं कराया, आपने बताया नहीं मैं कौन हूँ, किस चैनल से हूँ, आपको पता नहीं हम कौन हैं, आप हमें एज ट्रीट कर रहे हैं एज ए कारकुनान, हम खुद जर्नलिस्ट हैं, मुझे 35 साल हो गए जर्नलिज्म में, तो ये क्या तरीकाकार आपने अडॉप्ट किया है। ये बिल्कुल खालिद क़य्यूम साहब इसी में थोड़ी सी बात ऐड कर लेते हैं कि बात तो ठीक है, आप जब अपनी भी सहाफ़त की बात करते हैं, जर्नलिस्ट एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, जब इंफॉर्मेशन का फ्लो जिस तरीके से आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे बड़ा खूबसूरत के फिल्टर्स होते हैं, खबर जाती है, ये एक जिम्मेदार पोजीशन होती है। अब सोशल मीडिया के जरिए जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इसका तदारुक अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे कई दोस्त जो रेगुलर मीडिया में काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, कि जब वो अपने अदारों में काम कर रहे होते हैं तो पूरी एहतियात के साथ वो खबर देते हैं, खबर पर बात करते हैं, तजिया करते हैं, लेकिन वही हमारे दोस्त जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो वहाँ पर किसी जो है वो एहतियात का जो है वो ख्याल नहीं रखते, और वो भी उसी तरह सोशल मीडिया पर जो लहर है प्रोपेगेंडे की उसका शिकार हो जाते हैं। और आप देखिए कि जो कौमी सलामती के अदारे और हमारे कौमी जो अदारे हैं उनको जब टारगेट किया जाता है, और माजी में जिस तरह टारगेट किया गया ऐड करते हैं, वही बंदा जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को बुरा भला कह रहा होता है, वो अपने अदारे की पॉलिसी से बिल्कुल पीछे नहीं हटता, जो लाइन खींची जाती है उससे आगे नहीं जाता। तो सोशल मीडिया मैं एक बात करना चाहता था कि अदारों को इस तरह सोशल मीडिया पर टारगेट करने का नतीजा था कि 9 मई का सान्या हुआ। ये तो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, लिमिट्स होनी चाहिए। एक इखलाक सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इखलाकियात होता है। सर मुआशरे खड़े ही अखलाकियात पे होते हैं। हमने अपने मेयारात इतने सेट करने हैं, जो हमारे लोग ऐवानों में बैठे होते हैं उन्हें भी अपनी अब कम से कम अपनी लैंग्वेज का इतना ख्याल रखना चाहिए कि मेरी आवाज़ मेरे लोगों तक जा रही है, लोग मुझे फॉलो करेंगे। सर जो ऊपर होगा वो नीचे भी होगा। सही। तो हमने कम से कम अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है उसको बेहतर करना है। और मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, सही, लेकिन तनकीद का एक दायरा कार है। हमें हीरोगिरी का बड़ा शौक हो गया है। अब बहुत से लोग कह रहे हो कि मैं तो मशहूर हो गया भाई, अब लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को अनफॉलो करे, फॉलो ना करे। मुझे अपने अकदार के साथ, अपने आला अखलाक के साथ लोगों को अपना तारुफ कराना चाहिए, ना कि लोग मुझे बुरी हरकतों से या मुझे नेगेटिविटी से लोग मुझे पहचाने। मुझे अच्छी चीज़ों से पहचाने। मेरी पहचान एक अच्छा अमल होना चाहिए, ना कि मैं कोई नेगेटिव अमल करके अपने आप को हीरो बनाना चाहूँ। तनकीद करें, अदलिया पर तनकीद करें, फैसलों पर तनकीद करें, लेकिन कम से कम अखलाक के दायरे में रहकर उस चेयर जस्टिफिकेशन वैलिड होनी चाहिए। जिस बंदे को आइन और कानून का अलिफ बे का पता नहीं है वो। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में क्योंकि इलेक्शन करीब आ गए हैं और अब महज तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, तो इलेक्शन की गहमा गहमी तमाम सियासी जमातों की जो इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई, सोशल मीडिया के ऊपर हवाले से गुफ्तगू की गई। आप सब लोग ही अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और बिल्कुल दुरुस्त बात की गई कि बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तस्दीक के कोई चीज़ पोस्ट नहीं कर देनी चाहिए, पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि आपकी एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी होती है, और ख़ुसूसन झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।